बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अब इसके बाद एक तीसरा बाब किताबुस सियाम का तीसरा बाब है मुस्तहब्बात सियाम, यानी रोज़े के अंदर क्या क्या करना मुस्तहब है और क्या क्या करना मकरूह है। यानी रोज़े की हालत में रोज़ेदार के लिए क्या करना अफजल है, क्या आदाब हैं, क्या क्या करे वो, और किन चीज़ों से बचना ज़रूरी है, इसका जानना भी ज़रूरी है हमारे लिए। इसे याद रखना चाहिए ताकि हमारा रोज़ा, हमारी इबादत महफूज रहें। तो इस बाब में कई मसाइल हैं। सबसे पहले तो मुस्तहब्बात सियाम, यानी रोज़े में क्या क्या करना अल्लाह को पसंदीदा है, कि ज़्यादा कार सवाब है, अल्लाह ताला को क्या चीज़ें महबूब हैं कि इंसान रोज़ेदार अपने रोज़े की हालत में करे। तो वो भी कई चीज़ें हैं दोस्तों, तकरीबन 9 चीज़ें बयान की जाती हैं। यानी रोज़े में 9 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, चूँकि 9 चीज़ें अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा महबूब हैं। नंबर 1, सहर करना। अल्लाह ताला के यहाँ वो रोज़ा ज़्यादा महबूब पसंदीदा है जो इंसान रात को उठता है और रोज़ा रखने के लिए से खाता पीता सहर करता है, और ये बड़ी खैर व बरकत की चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फस्लु मा बैन सियामिना व सियाम अहलिल किताब अक़लतुस सहर। हम और यहूद नसारा की रोज़ों में जो चीज़ फ़र्क है वो सहर करना है। दूसरी कौमें रोज़ा रखती है, उनके यहाँ सहर नहीं करना है। हम मुसलमानों के यहाँ इस्लामी रोज़ा रात ख़त्म होने और दिन शुरू होने के पहले पहले खाना मुस्तहब है, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये खाना बहुत बरकत वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका। ऐ लोगों, सहर करके रोज़ा रखा करो, सहर में अल्लाह ने बहुत बरकतें रखी हैं। हमारे बहुत सारे लोग रात ही को खा के सो जाते हैं, कौन नींद खराब करेगा, कौन उठेगा, चलो खा के सो। नहीं, आप सो जाएं, 10 मिनट पहले उठ जाएं, अच्छी तरह से खा लें, ताकि अल्लाह ताला खुश हो, आपका रोज़े का ज़्यादा से ज़्यादा अजर सवाब मिले और बरकतें आपके खानों में और घरों में नाज़िल हों। तसहरो फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका कहते हैं। इसलिए शहर का सबसे वक्त लोग कहते हैं आधी रात से तुलुए फजर तक, लेकिन अफजल ये है, सबसे मुस्तहब अमल क्या है, तुलुए फजर से पहले सहर के वक्त। दूसरा अमल या दूसरी चीज़ जो नबी अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद है, यानी अल्लाह को बड़ी पसंद है, वो ये है सहर को ताखीर करके करना। कोशिश ये करें कि बिल्कुल आखिरी वक्त जो होता है उस वक्त आप सहर करें। आधी रात को ना कर लें, घंटा आधा घंटा पहले ना कर लें, थोड़ा सा कुर्बानी दें और अज़ान से कुछ पहले आप फारिग हो जाएं। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं,
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سحر کیا، آپ کے ساتھ ہم لوگوں نے سحر کھایا، ثم قمنا الی الصلاۃ، پھر اس کے بعد ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کم کانا قدر ما بینہما، تو تمہارے درمیان اور سحر کرنے اور نماز کے درمیان کتنا ٹائم تھا؟ کہنے لگے 50 آیا، بس 50 آیت، متوسط درجے کی 50 آیتیں پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ہی فاصلہ ہم لوگوں کے سحر اور نماز فجر میں تھا۔ نمبر 3، افطار کرنے میں جلدی کرنا۔ سحر میں تاخیر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اور افطار کرنے میں جلد کرنا، یعنی سورج غروب ہوتے ہی فوراً اگر سحر کر لیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل ابن سعد مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ برابر، لا يزال الناس بخیر، لوگ برابر خیر و برکت میں رہیں گے، یعنی میری امت پر ہمیشہ خیر و برکت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھلا رکھے گا۔ میرے امتی عروج و ترقی سے مالا مال رہیں گے، خیر و برکت سے بہرہ ور ہوں گے۔ کب تک؟ جب تک افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اور دوسری روایت ہے جب تک سحر کرنے میں تاخیر کریں گے اور افطار کرنے میں جلدی کریں گے تب تک یہ ہمارے امتی خیر و برکت میں رہیں گے۔ اس لیے کوشش کی جائے افطار کرنے میں جلدی اور سحر کرنے میں تاخیر کی جائے۔ نمبر 4، مستحب اعمال میں سے یہ ہے کہ افطار اگر میسر ہو جائے تو تازہ رطب کہتے ہیں تازہ کھجور سے کیا جائے۔ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں روزے کی وجہ سے انسان کے آنکھ میں، بدن میں جو کچھ کمزوری اور نقاہت پیدا ہوتی ہے اس کو کور کرنے کے لیے سب سے بڑی غذا جو ہے اللہ نے کھجور بنایا ہے۔ بڑی وٹامن ہو گئی اس میں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ تازہ کھجور رطب سے افطار کریں۔ جو تازہ کھجور بالکل رطب ہوتا ہے، آپ کی کوشش ہوتی کہ افطار کے وقت وہی رہے، اسی سے افطار کریں۔ اور اگر نہ ملتا تو ایسے موقع پر فعالات تمرات، کھجور ہوتا، کھجور یعنی خشک کھجور ہوتا۔ اور اگر کھجور بھی نہ ملتا حصوات من ماء، تو آپ پانی سے روزہ افطار کر لیتے تھے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ شَيْئًا، اور اگر کوئی چیز کھانے پینے کی افطار کے وقت نہ ملے تو اپنے دل سے افطار کی نیت کر لے گا، اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دستور تھا کہ پہلے تو کھجور رطب، پھر کھجور،
پھر تو پانی، پھر اس کے بعد مزید چیزیں. اور بلکہ بعض اہل نے کہا کہ آگ پر پکی ہوئی چیزیں جو ہیں ان سے پہلے غیر پکی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ افضل ہے. نمبر 5 دوستو بڑی اہم چیز ہے، آج ہم لوگ اس سے بہت غافل ہیں. الدعاء عند الفطر، افطار کے وقت دعا کرنا. اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کے جو اوقات مقرر کیے ان میں ایک افطار کا وقت ہے. افطار کا وقت کہیں افطاری میں لوگوں کے پاس اکٹھا ہو جائیں، بیٹھیں تو صرف دنیا بھر کی باتیں، چگلی، شکوہ شکایت، لایانی، فضول، ساری چیزیں انسان کرتا رہتا ہے. حالانکہ وہ ضائع کیا کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ قبولیت اوقات، دعا کے جو اوقات ہیں ان کو ضائع کر رہا بیٹھے بیٹھے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ روزے کے اختتام پر افطار کے لیے بیٹھے ہیں، خوب اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 قسم کے ہمارے امتی ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 قسم کے میرے امتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. نمبر 1 الصائم حتی یفطر، روزے دار جب کہ افطار کر رہا ہو. متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو روزے کی حالت میں دن میں جب بھی بندہ دعا کرے گا اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور دوسرے وہ بھی روزے کی حالت میں دن بھر، ان میں بھی سب سے زیادہ مقبولیت کا وقت افطار کا وقت ہے. ان للصائم دعوت مستجابۃ لکل ان کل فطرۃ، افطار کے وقت قبول کے دعا کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. نمبر 3 والامام العادل، عدل انصاف سے حکومت کرنے والا بادشاہ. نمبر 3 والمظلوم، مظلوم انسان ظالم سے تنگ آ کر کے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو وہ رد نہیں کرتے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں پسند کرتے ہیں کہ بندہ خوب کثرت سے صدقہ کرے، خیرات کرے، تلاوت قرآن کرے، روزے داروں کو افطار کرائے، زیادہ سے زیادہ اعمال حسنہ کریں، فضولیات کے بجائے زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو نیکیوں میں، ذکر اذکار، توبہ استغفار، صدقہ خیرات، تلاوت قرآن میں صرف کریں. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی سنت یہی تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرائیل وقعد جبرائیل یلقاہ فی کل لیلۃ. یعنی نبی علیہ السلام ہر وقت خیر صدقہ خیرات کرتے تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، جود و کرم کرتے تھے، لیکن خاص طور سے جب رمضان لگ جاتا تب تو آپ کی جود و سخاوت کی کوئی انتہا نہیں رہ جاتی. جب کہ رمضان میں خصوصاً جبرائیل امین آپ کے پاس آتے تھے، قرآن کا مدارسہ کرتے، دور کرتے. جب نبی علیہ السلام آتے تو اللہ کے رسول عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایسے وقت نبی علیہ السلام کا جود و سخا ہوا سے بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا تھا. یعنی انسان کو، اللہ کی مخلوق کو ہوا جتنا فائدہ پہنچاتی اس سے کہیں زیادہ مخلوقات کو نبی علیہ السلام فائدہ پہنچاتے تھے اپنی ذات سے، جود و سخا سے. نمبر 7
رات میں خوب کثرت سے نوافل نماز کا اہتمام کرنا، تراویح ہے، ذکر اذکار ہیں، خصوصاً ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تو انسان کو چاہیے کہ شب بیداری، اللہ تعالیٰ کی عبادت، تلاوت قرآن، توبہ، استغفار، قیام، قعود، رکوع، سجود میں گزارے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متعلق آتا ہے جب آخری اشرار شروع ہو جاتا تو آپ لنگوٹ کس کر کے کلی طور پر تیار ہو جاتے۔ اسی طرح سے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان ماہ رمضان کا قیام کرتا ہے، صیام کرتا ہے، رات کو جگتا ہے، عبادت کرتا ہے نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 8، اللہ کو بہت پسند ہے عمرہ کر لینا، رمضان کا عمرہ۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، رمضان کا عمرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی انسان آپ کو گالی دے، آپ کو برا بھلا کہے، آپ سے لڑنے لگے، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، تو آپ اس کے جیسے نہ بن جائیں، اس کے گالی کے جواب گالی سے نہ دیں، اسے زبان درازی کا جواب زبان درازی سے نہ دیں، آپ خاموش ہو جائیں اور کہیں کہ انی صائم انی صائم انی صائم، یہ کہیں تاکہ آپ کا روزہ محفوظ۔ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ روزے دار کسی بھی صورت سے کسی سے انتقام بھی نہ لے، عفو درگزر کا معاملہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی انسان روزے سے ہو تو برائی نہ کرے، شور نہ مچائے، چیخنا چلانا بند کرے۔ اگر اس کو کوئی گالی دیتا ہے یا اسے کوئی لڑتا ہے تو کہے انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یہ چند چیزیں ہیں جو روزے دار کے لیے مستحب کریں۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم روزے کے قضا کے مسائل اور مکروہات صیام جو ہے ان کا تذکرہ کریں گے۔ پچھلی نشست میں روزے کے مسائل میں سے آخری بات جو آ کے رکی تھی، مستحبات صیام کیا ہیں، روزے کی حالت میں کیا کیا کرنا افضل ہے اور کیا کیا کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور کن چیزوں کی کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں رغبت دلائی ہے، ان کا تذکرہ تھا۔ اس باب کا تیسرا مسئلہ ہے مکروہات صیام، روزے کی حالت میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ روزہ باطل تو نہیں ہوتا چونکہ اس کی بحث گزر چکی ہے، لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کچھ نقص اور خامی اور کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ مکروہات صیام آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور 4 نہایت اہم ہیں مکروہات صیام میں۔ سب سے پہلی چیز، انسان کو چاہیے کہ جب وہ وضو کرنے لگے یا غسل کرنے لگے تو اسے چاہیے کہ ناک میں پانی ڈالے تو بہت زور سے نہ کھینچے، خاص خیال رکھے، چونکہ ناک میں پانی ڈالنے کے وقت وضو میں یا غسل میں زور سے کھینچا تو بہت خطرہ ہے کہ بلا کسی قصد کے ناک سے پانی معدے میں اتر جائے، جو اس روزے کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے حتی الامکان روزے میں جب انسان وضو کرے یا غسل کرے تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں بہت زیادہ ہوشیار رہے اور بہت زیادہ خیال رکھے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما،
جب تم روزے سے ہوتے ہو تو روزے کی حالت میں وضو کرنا، فَإِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا۔ جب تم روزہ کرتے ہو تو کلی بھی کرو اور ناک میں پانی بھی ڈالو، لیکن ناک میں پانی ڈالنے یا کلی کرنے میں ذرا خاص خیال رکھنا روزے کی حالت میں کہ کہیں ایسا نہ ہو حلق سے یا ناک سے پانی نیچے اتر جائے نہ چاہتے ہوئے بھی، تو یہ احتیاط ضروری ہے اور اس سے بچنا لازم ہے۔ نمبر 2، انسان اپنی بیوی سے بوس کنار کرنا، اس سے دل لگی مذاق کرنا، اس کا بوسہ دینا، چونکہ ممکن ہے کہ انسان جائز چیز تو کرے، لیکن یہ سب کرنے کے بعد ممکن ہے انسان کی شہوت غالب آ جائے، خواہش غالب آ جائے، اگلا قدم اٹھائے تو انسان کا روزہ خراب ہو جائے۔ اس لیے ہر وہ چیز جو روزے کو خراب کرنے والی چیز ہے اس سے اجتناب کرنا، اس سے دور رہنا روزے کی حفاظت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ الا یہ کہ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو یا عمر دراز ہے تو انسان اگر 100% اپنے اوپر یقین ہے کہ ہاں روزہ خراب نہیں ہوگا تو کوئی مدعا کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل وهو صائم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ازواج ہم لوگوں سے بوسہ لے لیتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون انسان ہے جو اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والا ہو، تم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ نمبر 3، جو روزے کو مکروہ اور نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ انسان زکام وغیرہ ہوتا ہے تو یہ بلغم ہے یا ناک میں کچھ یہ بلغم وغیرہ بھرا رہتا ہے تو انسان کھینچ کر کے اس کو نگل جائے، یہ بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ چاہیے کہ ایسی حالت میں باہر تھوک دے، اس کو نگلنے کی کوشش نہ کرے، یہ مکروہات میں سے ہے۔ نمبر 4، روزے کو مکروہ کر دینے والی چیز، بنا دینے والی چیز، یعنی روزے میں جن چیزوں کا بچنا ضروری ہے اور جن کا کرنا مکروہ ہے وہ ہے بلا حاجت کھانا چکھنا۔ کھانا چکھنا، انسان کھانا نہ چکھے، پانی نہ چکھے، چونکہ انسان اگر کھانا چکھے تو ممکن ہے کہ اس کا ٹیسٹ یا اس کا کچھ حصہ اندر چلا جائے، اسی لیے باتفاق علماء ایسی چیز کی ایسی انسان کے لیے کھانا پینا چکھنا یہ جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ عورت ہے یا طباخ باورچی ہے، وہ کھانا پکا رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور کہیں اگر نمک وغیرہ نہ ڈالا تو بڑا نقصان و خسارے میں ہوگا، تو ایسی صورت میں اس قسم کے جو مخصوص لوگ ہیں ان کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ اگر وہ ایسے اپنے زبان پر رکھ کر کے ٹیسٹ معلوم ہو جائے اور فوراً اگل دے، اندر کوئی چیز نہ ہو تو ان کے لیے جائز ہے، ورنہ عام طور پر لوگوں کو چاہیے کہ اس سے بچیں۔ یہ چند چیزیں مکروہات میں سے تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کر توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب اس کتاب الصیام کا چوتھا باب ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو قضاء روزہ